अस्सलाम वालेकुम। अम, अगर कोई भी सुन रहा है, तमाम बहन भाइयों को हम सबका सलाम पहुँचे। अम, जैसा कि अभी तक अम, हमारे बाकी बहन भाई पढ़ते रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सूरा नंबर 12 यूसुफ को, कुरान की सूरा नंबर 12 जिसका टाइटल है या उन्वान है यूसुफ। और ये हमने पहले भी ये मेंशन किया था कि जैसे कि आप कुरान में ये एक यूनिक सी अम, इनफरादी किस्म की एक पूरी एक कहानी है ना। शुरुआत से लेके एंड तक ना। इसमें किसी और वाक़ये का ज़िक्र नहीं। और और इस पे अल्लाह ताला ने शुरू से ही कह दिया कि इसमें निशानियाँ हैं समझने वालों के लिए या अक्ल वालों के लिए या पढ़ने वालों के लिए, जो भी आप सोच लें। तो ख़ासकर वैसे तो पूरे कुरान में निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला ने भेजा ही कुरान इस मकसद के लिए है कि हम पढ़ें और पुरानी पिछली कौमों के जो बिहेवियर थे और जो पिछली कौमों के लिए नबी आए, रसूल आए, अ, उन सब का मौक़िफ़ क्या था? क्या हुआ? जो विकेड लोग थे वो एक तरफ थे, जो राइचस लोग थे वो एक तरफ थे, यानी कि जो नेक लोग थे और जो जिनके दिल पत्थर थे, जो काफ़िर हो गए या मुनकिर हो गए। ये 2 किस्म की मुसलसल गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई का मुसलसल एक कंट्रास्ट आपको नज़र आएगा कि एंड में लेकिन अल्लाह ताला हमेशा बताते हैं कि जीत किसकी होती है। जीत हमेशा सच की होती है, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। मतलब कि झूठ जो है वो स्टैंड नहीं कर सकता। जिस चीज़ के पाँव नहीं होंगे, कोई फुटवर्क नहीं होगा, चाहे वो एक टेबल ही क्यों ना हो, उसकी आप टाँगें गाड़ दें तो वो गिर जाएगी। तो ये किसी दानिशवर ने अच्छा मुहावरा बनाया है कि झूठ के पाँव नहीं होते। इसी तरह अल्लाह ताला ने तो ऐसी मस्जिद को भी कहा है कि उसमें नमाज़ ना पढ़ें, जो कि नेकी के असूलों पे बनाई ना गई हो। तो यानी कि उसमें किसी न किसी का कोई पर्सनल जो है एजेंडा शामिल हो और वाहिद अल्लाह ताला की खातिर वो ना हो। तो इसी तरह इस कहानी में भी हमें बहुत से मिसालें मिलती हैं कि हक क्या है, सच क्या है और हक की खातिर कितना लड़ना पड़ता है और स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसमें बंदे को साबित कदमी दिखानी पड़ती है। उसमें टेस्ट भी आते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला मोरल ऑफ दिस, ये जो कहानी है यूसुफ की, बहुत एक हमारे नबी थे, रसूल थे, नबी की औलाद थे, इब्राहीम की शजरे में से थे अर्ली। और इसमें हमें बहुत से सबक आते हैं। खाली एक कहानी में, वैसे तो कुरान जैसे कि मैंने कहा है भरा पड़ा है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। आज हमारी है जो आयत है 91 है और हम शुरू करेंगे इंग्लिश में जैसे कि हम करते आए हैं। और फिर उसका उर्दू में तर्जुमा साथ-साथ करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Surah 12, verse 91. They said, by God, God has truly preferred you over us. We were definitely wrong. उर्दू है, उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने वाकई तुम्हें हम पर फजीलत दी है, हम यकीनन गलत थे। मैं थोड़ा सा आगे भी और पढ़ लेती हूँ। 92. He said, there is no blame upon you today. May God forgive you. Of all the merciful ones, He is the most merciful.
اس نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، تمام رحم کرنے والوں میں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ اگر آپ نے یہ سورہ پڑھی ہوئی ہے، سورہ یوسف، تو اس کے شروع میں بہت ایول دکھایا گیا ہے کہ کیسے بھائیوں نے سازش کی، جو ستیلے بھائی تھے یوسف کے، اور اس کو ورگلا کے انہوں نے جھوٹ بول کے باپ سے اس کو کنویں میں پھینکا، باپ کو بتایا کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ بچے کو، ایک یوتھ کو، وہ کس کس مصیبتوں سے گزرا، اور پھر وہ آگے جو ہے جس گورنر نے اس کو خریدا کارواں والوں سے، اس کی بیوی جو ہے اس نے اس کے اوپر ایک وشس قسم کی اسکیم بنائی، اور وہ جو ہے بے گناہ جو ہے وہ جیل میں چلا گیا۔ تو یہاں سے یہ ساری ڈارک چیزیں تھیں۔ اس کے بعد اب یہ ہم جس چیپٹر، اس چیپٹر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ کہانی جو ہے یوسف کی، اس کے صبر کا، اس کی رائچسنس کا، جہاں پہ جسے کہتے ہیں نا ٹروتھ شیل پریویل، اب سچ اور حق کے پریویل ہونے کا ٹائم آ گیا ہے اس کہانی میں۔ اور یہاں پہ یوسف جو ہے نا، یہ مکالمہ جو ہے یہاں پہ، یوسف نے ایک اسکیم بنائی اپنے، جو ان کا اصلی سگا بھائی تھا، ان سارے بھائیوں میں سے ایک یوسف، اور ان کا ایک بھائی جو تھے وہ سگے تھے، تو ان کو یوسف نے اس کی خاطر کی کم از کم وہ اور اس کا بھائی اکٹھے ہو جائیں، ایک اسکیم بنائی، جو کہ ہم نے پہلے ہمارے بہن بھائیوں نے بیان کیا ہے اس کہانی میں، جس سے وہ آ گئے، وہ دوسرا بھائی جو ہے وہ ان کے پاس اس محل میں آ گئے جہاں پہ یوسف ایک اچھے عہدے پہ تھے۔ تو اس اسکیم کے بعد اچانک اب یہاں پہ پتہ چل رہا ہے ان کے بھائیوں کو، یوسف کے بھائیوں کو، کہ یہ یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا اور اپنی طرف سے مار کے چلے گئے تھے، اور باپ کو دکھایا اس کی جھوٹا خون لگا کے شرٹ پہ کہ دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے ایک بھیڑیے کو ذمہ وار بنا دیا کہ اس کو مار دیا گیا۔ یہاں پہ وہ جب یوسف نے ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کو کھول دیا، تو وہ ڈائلاگ یہاں پہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے واقعی تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، ہم یقیناً غلط تھے۔ یہاں پہ اب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو واقعی یوسف ہے، اور وہ تھے تو ایک نیک گھرانے کے بچے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ایسی ایج میں تھے جہاں پہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی انسان کو، تھوڑی سی جیلسی کیا سے کیا کرا سکتی ہے انسان سے، اسی لیے کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جیلسی نہ کرو، حسد نہ کرو، کسی کی جو کچھ بھی ہے، کسی کو کچھ بھی ملا ہوا ہے، چاہے وہ حسن ہے یا دولت ہے یا کوئی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اور کبھی کسی اور کے پاس جو کچھ ہے اس کو انوی نہ کریں، ہم اس کی حسرت نہ کریں۔ تو اس جیلسی میں ان بچوں نے بڑی غلطیاں کی۔ اب ظاہر ہے وہ اب بڑے ہو چکے تھے، میچور ہو چکے تھے، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ واقعی اس پر تو اللہ کا اتنا کرم ہوا ہے کہ نہ صرف یہ بچا ہے کنویں سے، بلکہ آج دیکھو وہ کس مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ تو انہوں نے اقرار کیا اپنی غلطی کا بھی، اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کو بڑا یعنی کہ سراہا کہ دیکھیں کہ واقعی تمہیں ہم پر فضیلت دی، اور وہ اللہ کے ماننے والے تھے۔ لیکن دیکھیں، بچپن ہو یا آپ کی ایک جوانی ہو، آپ مختلف چیزوں سے گزرتے ہیں۔ میچورٹی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 40 سال کے بعد آتی ہے انسان میں، اپنی انسان فری ول سے اپنے تجربات کرتا ہے، زندگی کے دور سے گزرتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے جب جو سول ہے نا، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف، کیونکہ وہ اس وقت میچورٹی
کے پیک پہ ہوتے ہیں جب آپ ایج آف 40 جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ انسان ویسے نہیں رہتے۔ اس سے ہمیں یہ بھی بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو جج نہ کریں، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، چاہے کسی نے پہلے غلطیاں کی ہیں لائف میں، وہ جو بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، اس کی اپنی سول اس کی ذمہ وار ہوتی ہے، یو نو اور الٹیمیٹ ججمنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس اسٹوری میں ایک یہ بھی بڑا سبق نظر آتا ہے پرسنلی مجھے، کہ دیکھیں یہ بھائی جو تھے بچے ہی تھے نا، جیلسی نے اتنا انہیں اندر سے جلا دیا کہ انہوں نے کہا شاید ہم اس کو ریموو کر دیں، اس کو بے دردی سے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا کہ یوسف کو ریموو کر دیں اس گھر سے، تو شاید اب ہمارا باپ ہمیں پیار کرنے لگے گا۔ وہ پیار تو اس نے کیا کرنا تھا، وہ رو رو کے ہی اندھا ہو گیا اس کے پیار میں، یوسف کے کھونے۔ تو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے یہ بچے اب جوان تھے اور انہوں نے بڑی اپنی غلطی تسلیم کر لی، اور آگے سے کہتے ہیں ایکسکیوز می، تو یہ بات سن کے یوسف دیکھیں بجائے اس کے کہ وہ ان کو لان تان کرتا یا ناراض کرتا یا گلٹ ٹرپ دیتا، جیسا کہ او تم نے تو یہ کیا میرے ساتھ، دیکھو آج میں کدھر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کو ایک رائچس سول تھی اور اس کو جو ہے ہمبل بھی بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو رائٹ اوے اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، تمام رحم کرنے والوں میں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے، آج جوان ہے ظاہر ہے، جو اتنی صعوبتوں سے گزرا اور مگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہوا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کمال، وہ خود بھی ایسی ایسی چیزوں سے گزر کے شعور کے اس لیول پہ تھا کہ اس کو یہ نظر آیا کہ رائٹ، جب اچھائی کرو گے تو سبھی اچھا ہو جاتا ہے، کہ وہ اس چیز کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کے ساتھ ویسے کر سکتے ہیں، مگر اس نے کیا چوز کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو انسان کو بھی وہی خاصیتیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم خود کیوں نہ دکھائیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بھی رحم کرنے والے ہوں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف کر دیں، وہ ہماری سول کے لیے اچھا ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن میں، یہ کرو یا وہ کرو، وہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہوتا، ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے سب سے پہلے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ورس نمبر 93، Take this shirt of mine, when you throw it on my father's face, his vision will be restored. Bring your whole family and come back to me. And the footnote says, this marks the beginning of the children of Israel in Egypt. Moses led them out of Egypt a few centuries later. اب میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ میری یہ قمیض لے جاؤ، جب تم اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈالو گے تو اس کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ اپنے پورے خاندان کو لے کر آؤ اور میرے پاس واپس آ جاؤ۔ فٹ نوٹ کا ہے، یہ مصر میں بنی اسرائیل کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ موسیٰ نے چند صدیوں بعد انہیں مصر سے نکالا۔ تو یہ یوسف مصر آ گئے تھے، اور اسرائیل میں جس کو آج اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہن بھائی اور ان کے والد جو تھے جیکب، یعقوب، وہ اس وقت وہ وہاں تھے جس کو آج اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس کے بعد وہاں پہ ان کی نسلیں بڑھیں اور ایونچولی پھر مصر میں سے موسیٰ نے ان کو نکالا اور واپس اسرائیل لے آئے۔ تو اب یہ آگے ساری یہی اسٹوری چل رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھئی ہمارا والد تمہارے دکھ میں رو رو کے اس نے آنکھیں اس کی ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ
ہم یوسف اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ قمیض میری لے جاؤ، جب میرے والد کے منہ پہ ڈالو گے وہ شاید اس کو اسمیل کر لیں گے یا کیا ہے۔ دیکھیں نا، ایک کنیکشن ہوتا ہے باپ اولاد کے ساتھ، ماں باپ کا، ان کو خوشبو جیسے آ جاتی ہو، تو وہی ہوا نا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنے پورے خاندان کو لے کر آؤ اور میرے پاس آ جاؤ۔ نہ صرف یوسف نے بھائیوں کو معاف کیا بلکہ ان کو ایک بہتر زندگی کی طرف بھی دعوت دی۔ تو آگے ہے ورس 94۔ Even before the caravan arrived, their father said, I can sense the smell of Joseph. Will someone enlighten me? قافلہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے والد نے کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر سکتا ہوں، کیا کوئی مجھے آگاہ کرے گا؟ میں 95 بھی پڑھتی ہوں آگے سے۔ They said, by God, you are still in your old confusion. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم ابھی تک اپنی پرانی الجھن میں ہو۔ تو وہی بات ہو رہی ہے نا کہ شاید جب انسان کی کوئی ایک حص جو کام نہ کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دوسری حص حص حصات کو زیادہ شارپ کر دیتے ہیں۔ تو لیکن بڑی بات ہے کہ جب وہ ابھی قافلہ پہنچا بھی نہیں تھا تو یوسف کے والد جو یعقوب تھے، ان کو سینس، یوسف کی اسمیل کی سینس آ گئی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر سکتا ہوں، کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آگے سے وہ بچے ان کو ایک طرح سے ٹیز کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم ابھی تک اپنی پرانی الجھن میں ہو۔ وہ ایک طرح سے باپ کو کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ یہ تمہارا وہم ہے، تم ابھی تک دیوانی باتیں کرتے ہو یا کیا۔ یہ لیکن ایک لائٹر سینس میں ہے، ظاہر ہے۔ تو آگے میں پڑھتی ہوں 96۔ When the bearer of good news arrived, he threw the shirt on his face, whereupon his vision was restored. He said, Did I not tell you that I knew from God what you did not know? فٹ نوٹ ہے، جب خوشخبری دینے والا پہنچا تو اس نے قمیص کو اس کے چہرے پر ڈالی، جس سے اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو یہ آگے سے وہی سارے جو ہے نا، اب یعقوب کے باتیں یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بیٹوں نے کیا کہا۔ تو پھر جو بھی یہ خوشخبری لے کے آ رہا تھا اس نے وہی کیا جیسے یوسف نے بتایا تھا، کہ اس کے اوپر، فیس کے اوپر وہ یوسف کی قمیض ڈال دی، جس سے اب یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک میریکل ہی دکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس قمیض کے اندر تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ یوسف کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی الہام کیا ہوگا جو اس نے یہ کہا، تو جیسے ہی وہ قمیض منہ پہ آئی تو ان کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کی دیکھیں اینڈنگ نا، کہ ہر چیز پازیٹیولی کھلتی جا رہی ہے، صبر والوں کو ان کے صبر کا نتیجہ مل رہا ہے، اور حق والوں کو حق کو کا پریویل ہونا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر برے کے ساتھ کوئی برا ہو جائے تو پھر ہم اپنے لیے ایک اور گڑھا کھول لیتے ہیں۔ تو جب جن لوگوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اور ہمت نہ ہاری، تو سونر اور لیٹر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے قرآن میں کہ فتح ان کے ماننے والوں کی ہوگی، سچ والوں کی ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری زندگی کوئی ایول بنا رہے یا کوئی مکروہ اپنے کام کرتا رہے اور وہ سمجھے اب تو آج تو میرے پاس ساری دولت اور پاور ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ تو اس سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت قرآن میں بتایا ہے، خاص کر فرعون کی کہانی، جس کی پاور کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی، اتنی تھی پاور اور اس کے پاس دولت اور اس کے پاس سارا کچھ کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، سیریسلی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھیں کیسے اس کو نیست و نابود ایسے کیا کہ اینڈ میں اسے
اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے ام، جھوٹ کا اور بدکاری کا انجام۔ تو اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے وہ ذاتی طور پہ یعقوب کی آنکھیں بینائی بھی بحال کر دی۔ تو یہاں پہ یعقوب پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ آ، بیٹوں کو کہ جو میں نے تم سے کہا نہیں تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں، کیونکہ یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف کے خواب سے، جب اس نے خواب دیکھا تھا بچپن میں اور اپنے والد کو بتایا تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ ایک دن یوسف جو ہے نا، یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے مقام پہ ہوگا، اس کے بھائی اس کے آگے جھک رہے ہوں گے۔ تو جس کے بارے میں جب یہ یعقوب روتا تھا اور غمگین ہوتا تھا، یہی کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرا بیٹا زندہ ہے، وہ اس کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی اور اپنے پہ سارا دکھ لے لیا اور اپنی اولاد کو کچھ صبر کیا اس نے، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ ایک ٹائم کے بعد، ایک خاص ٹائم کے بعد آم، کچھ اور حالات ہوں گے، تو اس نے صبر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے بھی اس نے یہی کہا کہ میں تو صرف صبر کرتا ہوں، اور دکھ تو ظاہر ہے اس کو ہونا تھا بیٹے کا اور اپنے بیٹوں کا بھی جو اس کے ساتھ ایسے غلط کام کر رہے تھے۔ آگے ہے 97۔ They said, our father, pray for our forgiveness. We were wrong indeed. انہوں نے کہا ہمارے والد ہماری بخشش کی دعا کریں، ہم واقعی غلطی پر تھے۔ 98۔ He said, I will implore my Lord to forgive you. He is the forgiver, most merciful. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کے لیے التجا کروں گا، وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اب جو ہے بچوں، اس کے بیٹوں نے، ظاہر ہے انہیں اپنی وہ ریمورس تھا، ان کے اندر شرمندگی تھی، اور واقعی وہ اپنی غلطی مان چکے تھے یوسف کے آگے بھی۔ اب انہوں نے یعقوب کے آگے بھی مانی جو ان کے والد تھے، کہ وہ انہوں نے کہا ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، اور ہم واقعی غلطی پر تھے۔ ظاہر ہے اب وہ بڑے بھی ہو چکے تھے، میچور بھی تھے، تو اب خود بھی سوچتے ہوں گے پیچھے مڑ کے دیکھنے کے کہ ہم نے کیا کیا اس ٹائم نا، تو انہیں ایک دم سے ساری چیزیں ان کے لیے بھی کلیئر ہو گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن میں ہمیں بار بار بتایا ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں کو دیکھ کے اس پہ ریفلیکٹ کر کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کیونکہ ہم ان کی کریشنز ہیں، ہماری تخلیق اللہ نے کی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں نبیوں سے کے ساتھ، پچھلی قوموں کو بھی، ہمارے لیے بھی قرآن میں، یہ سارا کچھ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، کہ ہم یہ کریں تاکہ ہماری سول کو الٹیمیٹلی وہ چیز مل جائے جس سے ہم جہنم سے بچ سکیں، وہ ہے ہماری پیوریفیکیشن، ہماری سول کے اندر کوئی خرابی نہ رہے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب ایک انسان غلطی کر کے اس پہ پشیماں ہوتا ہے، جب بھی ہو جائے اور معافی مانگے دل سے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے پیورٹی کا، دل کے پیور ہونے کا، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ انسان منافقت نہیں کر رہا اور اس کو واقعی احساس ہو گیا ہے اور یہ دوبارہ نہیں کرے گا، تو وہ کیوں نہ معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو سارا کچھ ہی ہمارے فائدے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ یوسف کی رہائش گاہ میں مصر میں داخل ہوئے، سوری، اوہو، میں نے یہ 98 تک پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تو میں اب یہاں پہ پھر اس کو، اپنی اسٹڈی کو اب ختم کرتی ہوں، تو انشاءاللہ ہمارے اور بہن بھائی اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز
گو ہیڈ، اور کوئی آپ نے ریفلیکشن کرنی ہے یا کوئی کامنٹ دینا ہے تو پلیز the floor is open now. ماشاء اللہ، میری طرف سے سلام. ماشاء اللہ. Praise God. Praise God. Thank you, sister. Praise be to God. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ایک سبق تو یہ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ملتا ہے کہ ان کے بھائی جو تھے وہ جب انہوں نے دیکھا انہوں نے غلط کام کیا تھا اور جب اس کا رزلٹ انہوں نے دیکھا تو جب ساری چیز کھل کے سامنے حقیقت سامنے آ گئی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، پھر انہوں نے اپنی بات کو ایکسیپٹ کیا. پر افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ اتنا شیطان کے قبضے میں ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کھل کے بھی آ جاتی ہے ساری بات، لیکن وہ ہٹ دھرمی میں اڑا رہتا ہے کہ نہیں جو بھی ہے میں وہ اپنا، اس کو اگر سامنے اپنا نقصان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نقصان برداشت کر لے گا، لیکن وہ اس کی ایگو اتنی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جھکتا اس کے باوجود بھی. یہ ایسی بہت مثالیں ہمیں پالیٹکس میں ملتی ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشن میں ملتی ہیں، ملکوں کی سطح پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں. اب میں نام نہیں لوں گا، آپ خود ہی دیکھ لیں. کچھ ایسے عناصر ہیں دنیا میں وہ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو رسوائی دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جس میں چل رہے ہیں بس اسی میں چلتے چلے جا رہے ہیں جتنا بھلے ان کا نقصان ہو جائے. یہ ہے انسان کی فطرت. لیکن بھائیوں میں یہ بات اچھی تھی کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جب دیکھا سارا کچھ رنجیدہ ہوئے، جب ان کا جب یوسف کہتا ہے کہ دوسرے بھائی کو لے کر وہ کتنے اداس ہو جاتے ہیں اس وقت بھی، ان کو احساس ہو چکا تھا اس بات کا. ایک تو ان میں سے وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو جاؤں گا ہی نہیں واپس. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اس سورہ کے ذریعے یہ لیسن ٹیچ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے غلطی بھی کر دی ہے، غفور الرحیم ہے وہ ذات، وہ معاف کرنے والی ذات ہے. تم سمجھو تو صحیح، اگر تم سے غلطی ہوگی ہے تو واپس آؤ، اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنے آپ کو درست کرو، اپنی اصلاح کرو ان میں. اور دنیاوی معاملے کو تو چھوڑ دیں، وہ تو کوئی دنیا تو ہے ہی عارضی، لیکن اصل میں حقیقت میں آنیسٹلی یہ بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے پوری دنیا کی کہ انسان جو ہے وہ جس مذہب پہ چل رہا ہے اور وہ واضح طور پہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، اور پھر اس کے سامنے سچ آتا ہے جب اللہ کا میسج، اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی میں اڑا رہتا ہے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں. ایسے میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ بھئی تم جو بات کر رہے ہو وہ قرآن کے حوالے سے بات تو صحیح ہے. ان کو جب چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم جو یہ حدیثوں اور یہ ان چیزوں اور شرک میں اور جو بھی سنی سنائی باتوں میں اور جتنا بھی تم نے یہ پنڈارا کھول رکھا ہے اس کو تم تھوڑا سا پروف تو لے کے آؤ، جب وہ نہیں لے کے آتے تو وہ میں نے کئی لوگوں کو یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہاں بات تو تم صحیح کر رہے ہو پر نہیں ہم نہیں کر سکتے، اور پھر وہ نقصان برداشت کرتے ہیں، ان کے سامنے چیزیں کھل کے آتی بھی ہیں اس کے باوجود وہ نہیں مڑتے. یہ ہے بہت ہی بڑی ٹریجڈی اس دنیا کی جو کہ انسان سمجھتا نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ یوسف جو تھا بہت ہی انٹیلیجنٹ کہنا چاہیے. جیسے کہ آدم کے جو دو بھائی بیٹے تھے، ایک کی تو آفرنگ ایکسیپٹ ہوگی ایک کی نہیں. وہ بھائی کو بولا کہ تم مجھے مار بھی دو گے تو میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ وہ بڑی تصویر دیکھ رہا ہے. اس کا ویژن جو ہے وہ ہیئر آفٹر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا احساس ہے کہ جو بھی کچھ ہو میرے فائدے. امیجن کریں آپ جاب کرتے ہیں اور کمپنی کا رول ہے کہ اگر ایک امپلائی نے دوسرے امپلائی کو اٹھایا تو جس نے ہاتھ اٹھایا اس کے چیک میں سے $100 اٹھا دیے جائیں گے آٹومیٹکلی. سپوز کر لیں آپ کو آگے کوئی تھپڑ مار دی، خوش ہو جاؤ گے مجھے $100 ایکسٹرا مل گیا، کرو گے دوبارہ مجھے تھپڑ مار دیں. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو پتا تھا اندازہ. اب دیکھیں وہ یوسف کے ساتھ جو بھی انہوں نے کیا لیکن رزلٹ کتنا بڑا ملا اس کو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام دے دیا. اب یہ اگر انڈرسٹینڈنگ انسان کو آ جائے، اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے ہٹا کے آخرت کے ساتھ اس لیول پہ کنیکٹ کر لیں آپ، تو دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے گا آپ کو پتا ہے کہ کر لے تو میرے ساتھ زیادتی، میں اگر معاف تیرے کو کر دوں تو نہ تو اونلی کہ تم نے جو زیادتی کی اس کا مجھے کریڈٹ ملے گا، میں نے تمہیں معاف کر کے اور زیادہ کریڈٹ لے لیا. تو یہ ہے وہ الٹیمیٹ ویژن جس کے اوپر
ہماری نظریں ہونی چاہیے. یوسف نے بڑا ہی اعلیٰ کام کیا. پریز گاڈ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اس نے پورا سرکل چلایا. ایک تو اس نے اپنے بھائیوں کو اصلاح کی، ان کو پنشمنٹ دی، وہ ان کی اصلاح کے لیے دی تاکہ وہ سمجھ سکیں، اور دوسرا ان کو معاف بھی کر دیا. امیجن کریں، یہ ہے بیچ کی باتیں دنیا میں. اگر ہم نے جینے کا انداز سیکھ لیا، جینا کیسے ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرح کا جینا، کہ جس میں آپ اپنا فائدہ بھی دیکھ رہے ہو اور اگلے بندے کی اصلاح بھی کرو، اس کا بھی فائدہ کرو. یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ موو تھا یوسف کا، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا. کاش ہم بھی ایسے ہی کیلکولیٹڈ موو کی دنیا میں رہیں کہ ہمارے آس پاس لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکیں، اور اپنے لیے اگلے ویژن کے اوپر ہماری نظر ہو. اور کیا ہی بات ہے. پریز بی ٹو گاڈ. جی ماشاء اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اگر کوئی زیادتی تم سے کرتا ہے تو تم اس کے برابر کی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسڈ ہوتے ہیں، آم، اور یقیناً یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے خاصیتیں عطا کی تھی اسے، اور یقیناً وہ ایک رائچس سول بھی تھا. تو یقیناً اس نے وہ راستہ چنا جو اس کے لیے زیادہ بہتری والا تھا، جس کے مطلب ہے وہ ہم ایونٹس جب کرتے ہیں کسی پہ، یعنی بدلہ لینے کا سوچتے ہیں، جو کہ انسان کی ایک خاصیت ہے. آٹومیٹیکلی اس کی ایگو ہمیشہ بھڑکاتی ہے کہ جو زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی ہے برابر بھی نہیں بلکہ بڑھ کے کرو. ایک تھپڑ مارا ہے تو دو لگا دو. تو ایگو یہی کہتی ہے، ایگو جو ہے نا وہ ایول پہ اکساتی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اس غصے میں غصہ آنے کی بجائے انسان چپ کر جائے اور وقت کا انتظار کرے کہ وہ شخص جو اس نے زیادتی کی وہ خود ہی پچھتائے گا اس پہ، کہ میں نے تو اسے یہ کہا یا وہ کیا، اور یہ آگے سے خاموش رہا. لیکن یہ ہارڈ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مطلب ایگو ایک ایسی چیز ہے جو تھرو آؤٹ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ چلتی ہے. ایگو وہ نہیں کہ جسے لوگ سمجھتے ہیں غرور ہے یا کیا ہے. ایگو وہی ہے جیسے کہ میسنجر آف دا کووننٹ نے اس کو بالکل صحیح ایک اس کی مثال دی ہے، وہ ہے اگنورینس. کیا ہے وہ؟ بائی اگنورینس آرگومنٹڈ بائی ایروگینس. ایگزیکٹلی، تھینک یو بیا. تو یہ ایروگینس یعنی اکڑ اور جو لا علمی ہے، اس کو ملا دیں تو وہ ایگو بنتی ہے. کیونکہ جس کی بھی ایگو ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تو سب جانتا ہوں، حالانکہ ہم ہر روز بہت کچھ نہیں جانتے. ہر روز ایک نیا دن ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. ہم وہ جو ایک چیز بن جاتی ہے ایگو، وہ چیز ایگو ہر انسان کے اپنی پوری لائف ٹائم کے اس کے ایکسپیرینسز ہیں، اس کی ایجوکیشن ہے، اس نے جو کچھ دیکھا، جیسے دیکھا، جو کچھ سنا، وہ اس کی میموری میں ایک کیریکٹر بنا دیتا ہے، جس کو ایگو کہتے ہیں کہ میں یہ کردار ہوں. ہم ایک کردار ہیں، لیکن سول جب آتی ہے اس دنیا میں وہ پیور ہوتی ہے. اس کی کوئی ایگو نہیں ہوتی. ایک بچے کی کوئی ایگو نہیں ہوتی. ایگو باقاعدہ بننا شروع ہوتی ہے 5 سال کی عمر کے بعد سے. سائیکالوجی میں یہ پڑھا ہے. تو وہ پھر وہ جو ہے پرسیپشن، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں ایگو کو مار دو؟ ایگو ہمیں بتاتی ہے جو ہم نے سیکھا ہے یا ہم نے دیکھا ہے، ہم اس کے مطابق ایکٹ کریں. اس کے مطابق اگر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی مارتا ہے تھپڑ تو ہم دو لگا دیں، کیونکہ پھر میں کیسے نہیں دکھاؤں گا کہ میں ماچو مین ہوں یا ماچو وومن ہوں. تو اسی طرح ایگو کو جب ہم ماریں گے تو کیا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ایجوکیشن، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہماری اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ آ کے. ایگو کو مارنے کے بعد وہ مر نہیں جاتی. انسان پوری بہت زیادہ فوکس کرے ایگو کو ہٹانے کی
ایوری ڈے کہ میری سمجھ کی بات نہ ہو، وہ بات ہو جو اللہ تعالیٰ نے صاف بتائی ہے، وہاں سے ایگو مرنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، بٹ بائی بٹ۔ لیکن یقین جانے میں ایسی ایسی جگہ پہ جمپ مار کے آپ کے سامنے آ جائے گی ویئر یو لیسٹ ایکسپیکٹڈ۔ تو سبحان اللہ، یوسف نے بالکل اپنی ایگو اس کی نہیں پرووک ہوئی، اور اس نے معاف کرنا زیادہ بہتر سمجھا اپنی سول کے لیے بھی اور ان کی سول کے لیے بھی۔ پریز بی ٹو گاڈ، ماشاء اللہ۔ کوئی چیز مشکل رہتی نہیں ہے. آئی مین پہلی دفعہ کوئی چور بھی ہوتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو اس کو تھوڑا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس پہ چلتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کو بالکل فیل نہیں ہوتا. اسی طرح اچھے اعمال جو ہیں وہ بھی، اگر سپوز کسی نے اپنی ایگو پہ قابو پانا ہے، یا کوئی غصے کا بہت تیز ہے، یا کوئی اور اس میں بری عادتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ سے ہماری ہیلپ کرتے ہیں. جب آپ جس کو سپوز غصے کی بہت عادت ہے اور وہ اپنے غصے کو پی جائے، صرف اس بات میں رب نے منع کیا ہے کہ the believers are expressor of their anger، غصے کو دباتے ہیں. تو ہر بار اس سے وہ جب بھی کوئی غصہ چڑھے گا تو ہر بار وہ والی فیلنگ نہیں آئے گی. کہتے تھے اسکول میں پریکٹس میکس اٹ پرفیکٹ، کہ ایزی کر آپ کوئی بھی چیز کی پریکٹس کرو تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی. کوئی بھی آپ گیم بھی کھیلتے ہو تو اب پہلے ایک دو دفعہ، ابھی میں نے نئی ہابی اسٹارٹ کی ہے کچھ چند مہینے پہلے، ریکٹ بال نا، تو مجھے مارنا بھی نہیں آتا. ماشاء اللہ ایسی جا کے 10-15 منٹ کر لیا، اور پھر اب تو لائک شارٹس پہ شارٹس لگ جاتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ اسی لیول پہ چل رہو گے. تو آپ نے اگر کوئی اچھی ہیبٹ اختیار کرنی ہے اور اپنی بری ہیبٹ کو ختم کرنا ہے، تو یہ کا نام بدو یا کہ نستے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میرے اندر میں یہ خامی دیکھتا ہوں اور میں اس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں. بالکل میرے اندر یہ مطلب کمی ہے. تو پھر آپ اپنی پوری کوشش لگا دو، بھلے آپ کو سپوز آپ غصے کی بات کر لو، آپ کو کسی نے غصہ دلایا، آپ کنٹرول کرو، آپ کو میں نہیں جواب دوں گا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کے ساتھ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو جتنی بار پہلی بار آپ کو لگا تھا اس سے کافی کم مشقت کرنی پڑے گی اس فیلنگ کو فائٹ کرنے کے لیے. اس سے اگلی بار اور کم کرتے 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 ہمارے ارد گرد ایسی ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی کہ اس کے بعد آپ کو وہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی نیگیٹو، جو آپ کو پہلے آ رہی تھی غصے کی یا جیلسی کی، بے شک۔ ہیٹریٹ کی. اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے، انسان ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلیں گے، اپنی پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دیں گے. اور اسی طرح جو نیک اچھی عادتوں کو اختیار کریں گے، تو لائک غیبت ہے، سپوز کسی نے بڑی بڑی بیماری ہے غیبت کرنے کی، تو اگر ہم کنٹرول کریں گے نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو پھر ایک وقت آ گیا انسان کو یہ فیل ایسا اسٹرانگ ہوگا، جیسے یوسف کا ہوا، کہ اگر کچھ لوگ غلط بات کر رہے ہیں کسی کے حوالے سے، تو ہمیں پتا ہوگا فور شور کہ یہ اگر میں نے اس بات کو اور آگے لے کے گیا تو یہ 100% میرے جو نیک عمل کو آگ لگا دے گی یہ عمل، اور میرے رب مجھ سے ناراض ہوں گے. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کروں، میں جا کے بیٹھ کے ان کو منع کروں کہ بھئی یہ تم جو غلط، وہ بندہ یہاں حاضر نہیں ہے تو اس کے بارے میں پلیز بات نہ کریں، اور سبجیکٹ چینج کریں. کوئی بھی ایسی بات ہو یا قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں کوئی بھی ایسی، تو ظاہر سی بات ایک تو ہم وہاں پہ پلس پوائنٹ کریٹ کریں گے، اور ایک ایون تو دل چاہ بھی رہا ہو کہ میں بھی اس بندے سے نفرت کرتا ہوں اور میں اس کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کروں، اور میں نے اپنے آپ کو دبا کے نہیں کیا، تو مجھے وہ غیبت کر کے جو سکون ملنا تھا تھوڑا سا عارضی سا، اس سے فار بیٹر سکون اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، کہ ہم نے اپنی اس چیز کو مارا اور ان لوگوں کی اصلاح بھی کی اور خود بھی اس سے دور رہے. اس میں جو خوشی ملے گی وہ آسمانی خوشی ہے. پریز بھی. جی ماشاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہی معنی رکھتی ہے. انسان کچھ بھی اپنے آپ کی کہیں کتنی بھی دنیاوی عقل سیکھ لے، وہ نہیں جیت سکتی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک وزڈم سے، ایک ایک بات سے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ برحق ہے. سبحان اللہ.